अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो चलिए जनाब, आज का धमाकेदार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज का रन डाउन आपको बता दूं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पे फाइनली वो दिन आ ही गया जब उनके ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आयद होने जा रही है। इसकी तफसीलात क्या हैं वो आपके सामने रखूंगी, साथ ही आपको बताऊंगी कि खान साहब की जेल में शदीद तबीयत ख़राब, गुस्सा सातवें आसमान पर, उन्होंने जज साहब के साथ क्या शिकायतें की हैं, उनके साथ क्या गैर इंसानी सलूक हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी तमाम अंदर की खबर। और ये भी बताऊंगी कि जज साहब ने अचानक सरप्राइज विजिट क्यों किया, वो अचानक से जेल के अंदर कैसे पहुंच गए इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की, और जेल की दीवार जो है वो तोड़ दी गई है, उसके पीछे की क्या हकीकत और सदाकत है। और साथ ही आपको बताऊंगी पीरनी साहिबा जो हैं वो अब फरार होने का रास्ता तलाश करने लगी हैं, क्योंकि सदाकत अब्बासी जो हैं उन्होंने, वो पंजाबी में कहते हैं मंजी ठोक दी है, वो इस तरह से कि उन्होंने बहुत ही गलीज किस्म के इल्जामात ना सिर्फ खान साहब के ऊपर लगाए हैं बल्कि उन्होंने पिंकी पीरनी का भट्टा बिठा दिया है। उनका इंटरव्यू सामने आया है, इतना लंबा इंटरव्यू आपको सुनवाने और दिखाने के बजाय उसके चंक्स आपको दिखाऊंगी, और जो मेन पॉइंट्स है वो आज मैं सबूत के तौर पे आपके सामने रखूंगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो आज की सबसे पहली ब्रेकिंग जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि फाइनली अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आयद होने जा रही है, और उसकी जो तारीख तय हुई है वो है 17 अक्टूबर, जो कि आज से चंद दिन के बाद है। आपको बताती चलूं कि 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लगने वाला है और 28 अक्टूबर को चांद ग्रहण लगने वाला है। जो लोग सितारों की चाल देखकर बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुत बुरे हालात जा रहे हैं, और इसके दरमियान ही आपको पता है कि अक्टूबर के महीने में आपको पता है कि फ़लस्तीन और इसराइल की जंग भी हो रही है। तो जब ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगते हैं तो फिर किस तरह के असरात मुरतब होते हैं, ये तो ज्योतिषियों का काम है। लेकिन आपको बता दूं कि 17 तारीख जो है वो फाइनल हो गई है। इसकी तफसीलात आपको थोड़ी सी बताऊंगी और उसके बाद हम अगली वाली खबर पे चलेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये ज़रा गौर से सुनिए कि इस्लामाबाद के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जो जज हैं, जिनका नाम है जी अबुल हसनात, उन्होंने पीटीआई के वाइस चेयरमैन यानी कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ और अडियाला जेल में केस की समाअत की। और जब उन्होंने केस की समाअत की तो बताने वाले ये बताते हैं कि शाह महमूद कुरैशी बहुत ही डिप्रेस नजर आए, बहुत परेशान नजर आए, बहुत खामोश नजर आए। उस सिलसिले में स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हैं जुल्फकार नकवी जो हैं वो वकील सफाई थे। सलमान सफदर और एफआईए की टीम और तफ्तीशी ऑफिसर्स जो हैं वो चालान की नकूल के हमरा अदालत के अंदर पेश हो चुके थे। इस दौरान आपको बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी की बेटी और उनका बेटा जैन, और बेटी जो है वो उनकी वहां पे मौजूद थी और बेटा उनका जैन वहां पर मौजूद था। समाअत के दौरान जो है वो साइफर केस के चालान की कॉपियां जो है वो तकसीम की गई, और अदालत ने, और ये कॉपियां जो है मैं आपको बता दूं कि इनके जो वकला हैं उन्होंने अदालत के अंदर ये कहा था कि इतना लंबा, ज़्यादा कॉपीज़ हैं, ज़्यादा नकूल हैं, तो हम सारी की सारी नहीं प्रोवाइड कर सकते। हम खान साहब को जो है वो और ये शाह महमूद कुरैशी को इनकी जो नकूल की कापियां हैं वो सिर्फ चीदा चीदा जो पॉइंट्स हैं हम वही जमा करवाएंगे। और ये भी बता दूं कि अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख जो मुकर्रर की है वो 17 अक्टूबर है, और अदालत ने केस की मजीद समाअत जो है वो 17 अक्टूबर तक फाइनली मुलतवी कर दी है। यहाँ पर आपको बताऊं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर के मरासले, यानी जो मरासला था उसको वो साइफर बोलते हैं, उसको बुनियाद बनाकर फाइनली कहा था कि ये हमारे ऊपर साजिश की गई है। और फिर उन्होंने पहले कहा था कि इसमें अमेरिका मुलव्विस है, बाद में उन्होंने कहा था अमेरिका मुलव्विस नहीं, जनरल बाजवा मुलव्विस हैं, और बहुत सारे लोगों के उन्होंने नाम लिए थे। तो जनाब अब फाइनली इमरान खान के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद होने वाली है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर मैंने आपको दे दी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान का जेल में पारा बेइंतहा हाई, उनकी तबीयत ख़राब और जेल की दीवार तोड़ने का हुक्म, और ये सारा मामला क्या है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो ज़राए हैं उनके मुताबिक जनाब जी, साइफर केस जब उसकी समाअत हो रही थी तो उसके दौरान अडियाला जेल में समाअत के दौरान जो है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वाइस चेयरमैन जो हैं शाह महमूद कुरैशी जो हैं, जब वो अदालत के अंदर अभी आने वाले थे तो उससे पहले जो उसकी मुत्तसिल जालियाँ हैं साइडों पे जो एक जगह होती है वहाँ पर वो इकट्ठे खड़े होकर आपस में कुछ बातचीत करने लगे। खान साहब का पारा काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई दिया, यहाँ तक के बताने वालों ने कहा कि खान साहब का ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई दिखाई दे रहा था। फिर जनाब जी अदालत में उनको मुत्तसिल जालियों वाले कमरे से जो है फाइनली अंदर लाया गया, और जज अबुल हसनात जो हैं उनके हुक्म के ऊपर जो है वो पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत के अंदर पहले बिठाया गया, और चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी जो है वो साथ साथ, बिल्कुल एक साथ साथ बैठे,
کرسیاں ان کی ساتھ ساتھ تھیں اور ذرائع نے بتایا کہ کمرہ عدالت کے اندر جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں ان میں سلمان صفدر، نعیم پنجوتھا اور شیل افضل مروت بھی موجود تھے۔ یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ ذرائع نے کہا کہ پی ٹی آئی کے وکلا جو ہیں انہوں نے سماعت شروع ہوتے ہی ہائی کورٹ کے اندر جو دائر درخواستوں کا حوالہ دیا اور سماعت جو ہے ملتوی کرنے کی استدعا کی، جس پر جج نے ان کو کہا کہ پہلے اب نقول جو ہے اس کی تقسیم کی تاریخ جو ہے وہ رکھی جائے گی، اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے سٹے کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے انہوں نے کہا جج صاحب نے کہ دکھا دیں۔ جج کی جانب سے سٹے کے فیصلے کے اصرار پہ پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ خاموش ہو گئے، ان کے پاس مزید کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جج ابو الحسنات کے سامنے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ انہوں نے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کو سیل سے متعلق جو ہے وہ بتانا شروع کر دیا کہ ان کو کیا کیا مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ مجرموں کی طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، یعنی کہ خان صاحب کو ابھی بھی شک ہے کہ وہ کوئی مجرم ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے اندر میں اچھا بھلا رہ رہا تھا، یہ میرے وکلا نے جو ہے نا یہ میرے ساتھ غلط حرکت کروائی ہے کہ انہوں نے یہاں پہ مجھے جو ہے اڈیالہ کے اندر منتقل کروایا ہے، اٹک سے اٹک میں ٹھیک رہ رہا تھا، انہوں نے یہ کہا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جناب جی یہاں پہ جو سیل ہے وہ پچھلی والی جیل سے اور زیادہ چھوٹا ہے، مجھے چہل قدمی اور ایکسرسائز کرنے کی جگہ جو ہے وہ مہیا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، اور عام قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ سلوک میرے ساتھ کیوں نہیں کیا جا رہا۔ اس کے بعد ذرائع کا کہنا ہے کہ جج نے چیئرمین پی ٹی آئی سے جو سوال کیا، استفسار کیا کہ آپ نے ٹرائل چلانا ہے یا نہیں، جس پہ عمران خان نے کہا کہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے لیکن ہائی کورٹ میں درخواستیں جو ہیں وہ دائر ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پولیس اہلکار نے عدالت میں جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کا اڈیالہ جیل میں سیل اٹک جیل کی نسبت جو ہے وہ چھوٹا ہے یہ جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا ذرائع کے مطابق جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ سائفر کیس کی سماعت کے دوران جو ہیں وہ بالکل خاموش رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں ان کی کمر کے اندر بہت شدید درد رہا شاہ محمود قریشی کی، اور انہوں نے کہا کہ جیل حکام نے ان کو پہلے میٹرس مہیا نہیں کیا تھا لیکن اب فائنلی ان کو میٹرس بھی مہیا کر دیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ بنسبت خان صاحب کی انہوں نے کم شکایتیں کی۔ خان صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے، لیکن شاہ محمود قریشی نے یہ کہا کہ ان کو کوئی بھی اب شکایت نہیں ہے، صرف ان کے پاس میٹرس نہیں تھا جس کی وجہ سے زمین پہ سونا ان کے لیے پرابلم تھا۔ ذرائع نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے پہلے چالان کی نقول پہلے وصول کر لی، اور اس کے بعد جو ان کے وکلا تھے انہوں نے ان کے کانوں میں کوئی چیمگوئی کی، اور اس کے بعد انہوں نے وہ چالان جو ہے وہ وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن عدالت نے جناب کیا کیا کہ نقول کی کاپیاں جو ہیں وہ ملزمان میں تقسیم کر دیں، اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ جج ابو الحسنات جو ہیں انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کا سیل جو ہے اس کا دورہ بھی کیا، کیونکہ خان صاحب نے جو شکایتیں کی تھیں ان کو اور بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ جو غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے اور اندر میں چہل قدمی نہیں کر سکتا اور میں یہ نہیں کر سکتا، تو اس کے بعد جج ابو الحسنات جو ہیں وہ انہوں نے سرپرائز وزٹ کیا، اور سرپرائز وزٹ کرنے کے بعد انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت جاری کی ہے کہ فائنلی جو خان صاحب کی جیل ہے اس کی جو ایک دیوار ہے اس کو توڑ دیا جائے، اور توڑنے کے بعد جو 30 فٹ کا جو جگہ ہے اس کو کھول کر 50 فٹ تک کر دیا جائے تاکہ خان صاحب جو ہیں وہ چہل قدمی فرما سکیں اور اپنی ایکسرسائز جو ہے وہ اندر کر سکیں۔ اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ سیکرٹ عدالت کے جج جو ہیں ابو الحسنات، ان کی ہدایت پہ اب ہم یہ دیوار جو ہے یہ توڑیں گے اور خان صاحب کی ایکسرسائز کے لیے جو جگہ ہے وہ فائنلی اب ہم تیار کریں گے۔ تو جناب اب میں چلتی ہوں اگلی خبر کی طرف جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عثمان ڈار جو ہیں انہوں نے بھی ہوشربا انکشافات کی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بشریٰ بی بی نے خود کو بچانے کے لیے کیا کیا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے جو بچے کھچے لوگ ہیں وہ تقریباً 50 کے قریب ہیں، اس میں سے کوئی 10 کے قریب جو لوگ ہیں ان کے ویڈیو بیانات آپ نے دیکھے ہوں گے، جس میں سے تاج گل شامل ہیں، فلک جاوید شامل ہیں، اور لٹرم پٹرم جن کی شکلوں سے بھی آپ واقف نہیں ہیں، اور وہ سارے کے سارے کوئی قرآن پاک کا بہانہ کر کے کوئی اور کتاب ہاتھ میں پکڑ کے حلف دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو وہ حلف دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ہمیں 9 مئی کے واقعات میں اکسایا نہیں تھا۔ لیکن فائنلی جو صداقت عباسی ہیں وہ جو عمران خان کے فرنٹ لائنر تھے، جو ان کے سپاہی تھے، وہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے آ کر اب ڈان کو انٹرویو دیا ہے۔ انہوں نے خان صاحب کے اوپر بڑے ہی غلیظ الزامات بھی عائد کر دیے ہیں، اور بشریٰ بی بی کے بارے میں جو ان کا غلیظ کردار رہا ہے اس کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹس بتاؤں، اس وقت یوتھیاز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک مہم چلا رہے ہیں جس میں وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ جو اینکر پرسن ہے اس کی ٹائی جو ہے وہ کسی اور کلر کی ہے جب وہ بات کر رہا ہے
صداقت عباسی کے ساتھ، اور جب پروگرام شروع ہوتا ہے تو ٹائی کسی اور کلر کی ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ٹائی مت کھیلیے. اس کے پیچھے کی اصل کہانی یہ ہے کہ جو صداقت عباسی ہیں وہ 4 اکتوبر کو چھوٹ کر اپنے گھر آئے تھے، اور جب وہ آئے تھے تو 4 اکتوبر کو انہوں نے ڈان کو اپنا جو انٹرویو ریکارڈ کیا تھا، اس دن جو اینکر پرسن تھا اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس میں اس نے یہ ٹائی لگائی ہوئی تھی. اور اب فائنلی جب یہ پروگرام جو ہے وہ نشر کیا گیا تو اس کو لائیو کے طور پہ نشر کیا گیا. تو شروع میں وہ اینکر پرسن جو ہے وہ لائیو تھا، تو اس دن جو تاریخ تھی وہ 8 اکتوبر تھی. تو 8 اکتوبر کو اس نے کوئی اور ٹائی لگائی ہوئی تھی. پہلے اس نے لائیو شو کیا، اور اس کے بعد جب اس نے اس شو کے اندر سیگمنٹ چلا تو وہ 4 تاریخ کا پرانا سیگمنٹ تھا، جس کی وجہ سے دونوں کی ٹائز کے اندر ڈفرینس تھا کلر کا. اچھا جی، اب ہم مین بات پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ مین مدعے سے ہٹانے کے لیے پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بڑی فضول باتیں کرتے ہیں. صداقت عباسی جو ہیں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ذہن سازی کا نتیجہ تھا، اور ان کا بیانیہ تھا. انہوں نے کہا کہ 7 مئی کو ایک میٹنگ ہوئی تھی جو کہ بشرا بی بی کی ایڈوائس پر رکھی گئی تھی. بشرا بی بی نے یعنی تاریخ کو یہ اپنی ایڈوائس دے کے یہ میٹنگ رکھوائی تھی، اور میٹنگ میں سب اپنے اپنے مشورے جو ہیں وہ دے رہے تھے. اور 7 مئی کو میٹنگ میں اہداف جو ہیں وہ طے کر لیے گئے تھے، اور میٹنگ میں طے ہوا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری ہوتی ہے تو کیا رد عمل دینا، یعنی 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ کیسے کرنا ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ 9 مئی کو چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد ذیلی قیادت نے کہا کہ لیاقت باغ میں ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور مظاہرین پہلے جو ہے وہ میٹرو بس کے اسٹیشن پہ حملہ کریں گے، اور اس کے بعد پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ جو ہے وہ شروع کر دی. انہوں نے بتایا کہ جب ہمارا یہ مقصد تھا تو لیکن پولیس نے ہمارے اوپر جو ہے وہ شیلنگ شروع کر دی. صداقت عباسی نے مزید یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ والے جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ بہت بڑا ری ایکشن آئے جس سے کہ ادارہ پریشر میں آ جائے. یعنی کہ یہ بات پھر 100% سچی ثابت ہوئی کہ فوج جو ہے وہ اپنا رد عمل دے گی، کچھ لوگ مریں گے، اور پھر ہم ری ایکشن کا جو رد عمل دیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم پریشر ڈالیں گے، اور جو جنرل عاصم منیر ہے وہ جو ہیں وہ ان کو ہم مستعفی ہونے پہ مجبور کریں گے، کیونکہ خان صاحب کو بالکل بھی پسند نہیں تھے جنرل عاصم منیر. کیونکہ جنرل عاصم منیر نے بیسکلی خان صاحب کو بتایا کہ آپ کی جو بیوی ہے پنکی پینی صاحبہ وہ چوریوں میں ملوث ہے، اور ساتھ میں وہ کس طرح کرپشن میں ملوث ہے، کس طرح سے بزدار اور گوگی کے ساتھ مل کر کیا کیا کچھ کر رہی ہے. کرپشن کی فائلیں سامنے رکھ دی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے وہ ہیرے کی انگوٹھیاں جو ہیں بطور رشوت لیتی ہیں. چلیے جی، اب میں آپ کو کچھ چنکس دکھانا چاہتی ہوں. سب سے پہلے جو میں آپ کو چنک دکھاؤں گی وہ یہ ہے کہ صداقت علی عباسی نے پروگرام کے اندر یہ انکشاف کیا کہ عمران خان 1 سال سے فوج کے خلاف بہت زیادہ ہو چکے تھے، اور پارٹی کے سخت گیر لوگ یعنی کہ جو ان کو اکساتے تھے فوج کے خلاف، ان کی وہ باتیں زیادہ سنتے تھے. اور آخر میں نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلا، کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجیے. پچھلے سال 1.25 سال سے تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ ایک ہمارے پارٹی کا ایک گروپ تھا جس میں شیریں مزاری صاحبہ، مراد سعید صاحب، شہباز گل صاحب، وہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی تھی تو وہ بہت زیادہ جو ہم لوگوں کو سب کو بڑا عجیب لگتا تھا کہ ایک ایکسٹریم سے زیادہ ایک خان صاحب کو باتیں بتاتے تھے. اور اس کے بعد خان صاحب کا بھی جو 1 سال کا بیانیہ تھا وہ انتہائی ایک ایکسٹریم پہ اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف تھا، اور اس کا ایک امپیکٹ ظاہر ہے پورے آیا. اور 9 مئی کا جو امپیکٹ آیا جو جگہ جگہ پہ، اس کی وجہ تو وہ بیانیہ. اب میں آپ کو دوسرا ان کا کلپ سنوانے جا رہی ہوں جس میں صداقت عباسی نے لانگ مارچ کے حوالے سے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے لانگ مارچ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی روکنے کے لیے کیا تھا، اور اس میں مس کیلکولیشن ہو گئی. کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجیے. میں نے سنا ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے بات کی کہ جب لانگ مارچ آ رہا تھا جی تو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ آرمی چیف یہ نہ بنے، ایک اور بنے. تو یہاں پہ میری سمجھ میں یہ تھا عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ بہت بڑا ری ایکشن آئے، کہ ادارہ جو ہے خاص کر فوج کا ادارہ وہ پریشر میں آ جائے، اور پریشر میں آ کے کوئی ڈیل ہو، اور پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک لحاظ سے ہمارا یہ ڈسکشن بھی ہوتی تھی کہ ایک پریشر جیسے ہوتا ہے نا، وہ جیسے مریم نے کہا تھا کہ جی پہلے مزاحمت ہوگی تو پھر مفاہمت ہوگی، تو ایک مزاحمت کی بات تھی، مزاحمت کا بیانیہ تھا، اور اینڈ یہ تھا کہ شاید بعد میں تو وہ مزاحمت کرتے کرتے پارٹی کا بھی ستیہ ناش کر دیا. مزاحمت کرتے وہ جو مزاحمت کے بعد مفاہمت تو ہوئی نہیں، لیکن ہمارا ملک کے اداروں کا اس میں امیج خراب ہوا. پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی ایک گراؤنڈ کی فورس تھی. آج ہم سارے
اب میں آپ کو صداقت عباسی کا وہ کلپ سنواتی ہوں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید اور شیریں مزاری جو ہیں وہ خان صاحب کو پھنسوانے والے ہیں، وہ خان صاحب کو جو ہے بڑے غلط اور گندے قسم کے مشورے دیتے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ خان صاحب کو اس طرح کے مشورے دیتے تھے خان صاحب ان کو زیادہ اپنے قریب رکھتے تھے، ان کی بات زیادہ سنتے تھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیو اے لک. کیلکولیشن غلط ہوئی ہے، اور جو لوگ ہمارے ہاکس تھے نا، جیسے شہباز گل ہو گیا، شیریں مزاری صاحبہ ہو گئی، مراد سعید ہو گیا، جو بہت ہی ایک تیز بیانیہ والے لوگ تھے، انہوں نے خان صاحب کو ایک لحاظ سے گائیڈ کیا، اور خان صاحب اس میں رہے کہ شاید وہ اس طرح کا پریشر ڈالیں گے تو اس پریشر سے وہ بات ٹیبل پہ آ جائے گی. اچھا، اب میں آپ کو صداقت عباسی کا ایک اور کلپ سنوانے جا رہی ہوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ان کو یہ تجویز کیا ہوا تھا، ہدایات دی ہوئی تھی کہ اگر کوئی ان کو گرفتار کر لے تو آپ نے اینٹ سے اینٹ کیسے بچانی ہے. اب یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں گرفتار ہوا تو آپ نے لٹرلی ان ادر ورڈز اینٹ سے اینٹ بنوا دینی. جی کہ ظاہر ہے ہمارا جو ایک پورے سال کا بیانیہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا جو جھگڑا ہے وہ بیسیکلی اب تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک. اور جو ہمارے پارٹی کے اندر جو میں نے کہا نا جو ایک خاص ایک گروپ تھا جو بہت زیادہ لیڈ کرتا تھا، جن کے میں نے نام لیے، ان کی طرف سے ہمیشہ یہ باتیں ہوتی تھی کہ جی ہم نے جب خان صاحب اگر گرفتار ہوتے ہیں تو ہم نے پھر ریئیکٹ ادھر ہی کرنا. اور اب میں آپ کو ماضی کے دریچوں سے ایک خان صاحب کا کلپ جو ہے وہ سنوانے جا رہی ہوں جس میں وہ ندیم ملک کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں اور کوئی آرمی چیف جو ہے یا کوئی جنرل جو ہے وہ ایسا کرے تو میں اسے سیک کر دیتا، اگر میرے سامنے کارگل ہوا ہوتا تو میں یہ کر دیتا. اور یہ سب جو انہوں نے اپنے بیانات دیے تھے یہ سن 2020 کی بات ہے، اور پھر آپ سب لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں بڑا مجبور تھا، باجوہ نے میرا چھرا گھونپ دیا، میں 3 دفعہ ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا پر میں ایک پیج پر ہی چلتا گیا. یہ سب کچھ انہوں نے 2023 میں کہا تھا. تو آپ ذرا سنیے کہ خان صاحب کیا فرما رہے ہیں. عمران خان کو یہی کال آئے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان آپ سٹیپ ڈاؤن کریں، استعفیٰ دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ میں امیجیٹلی اس کا استعفیٰ ڈیمانڈ کروں. میں ملک کا پرائم منسٹر آپ سیک کریں گے انہیں؟ کس کی ضرورت ہے مجھے آ کے کہے میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں؟ کس کی ضرورت ہے مجھے کہے؟ مجھے یہ بتائیں، جب نواز شریف کا جنرل مشرف سے ہوا وہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے جب جنرل مشرف گیا ادھر سری لنکا، جب اتنے بزدل آدمی کہ وہ جب سری لنکا گیا پیچھے سے وہ دوسرا جنرل ضیاء جو بھی تھے اس کو بلا کے کہتا میں تمہیں آرمی چیف ڈکلیئر کر دی. اور اب میں آپ کو ایک اور کلپ سنوانے جا رہی ہوں جس میں جو صداقت عباسی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 7 مئی کو بشرا بی بی کی مشاورت سے یہ سب کچھ ہوا تھا، اور انہوں نے میٹنگ کی تھی اور جس میں انہوں نے شاہ محمود قریشی، شیخ رشید اور جو دوسرے لیڈران ہیں اس میں وہ شامل تھے. اس میں فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں 9 مئی کو کس کس جگہ پر جانا ہے. یعنی بشرا بی بی کتنی بڑی تقریب کار نکلی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجئے. یہ ایک ریلی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد 7 مئی کو ایک اور میٹنگ ہوتی ہے، زوم میٹنگ، جو بشرا بی بی کی اس پہ مشاورت پہ عمران خان صاحب کرتے ہیں، جس میں ہماری پارٹی کے سارے مرکزی لوگ، شاہ محمود صاحب، شیخ رشید صاحب، بشرا بی بی کی مشاورت پہ کیسے؟ جی ان کی ایڈوائس پہ میٹنگ رکھی، خان صاحب نے چیئر کی اور اس میں یہ سارے لوگ موجود تھے، جس میں یہ طے کیا گیا اگر خان صاحب کو اریسٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم نے ریئیکٹ کس طرح کرنا ہے کہ جی ہم نے جو مطلب اگر پنڈی میں ہیں تو جی ایچ کیو ہے اور باقی آئی ایس آئی کی جو بلڈنگ ہے ان کے باہر ہم نے مظاہرے کرنے، اگر جہاں لوگ زیادہ ہوئے تو ہم اندر گھس جائیں گے. اور یعنی 9 مئی کو جو کچھ ہونا ہے، یعنی گرفتاری کا تو آپ کو پتہ نہیں تھا، تو 7 مئی کو یہ زوم میٹنگ تھی. اس زوم میٹنگ میں یہ منصوبہ بندی کر دی گئی تھی کہ کس کس نے کہاں کہاں جانا ہے. مطلب یہ کہ اگر لوگ نکلیں گے تو خان صاحب نے کہا کہ وہ ایسا ہو کہ نکلے لوگ اور وہ ایسی بلڈنگ کے باہر جائیں، اور اگر جہاں زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اندر جائیں، توڑ پھوڑ کریں تاکہ انتشار ہو. جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ آج کے جو پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اوپر فائنلی جو فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. خان صاحب کی جیل میں طبیعت خراب ہو رہی ہے، غصہ 7ویں آسمان پر ہے، جیل توڑنے کا یعنی دیوار توڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور بشرا بی بی کیا فرار ہو پائیں گی، اور صداقت عباسی نے جو کچھ بھی بشرا بی بی کے حوالے سے کہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے. ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئی کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.